अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं हूं बख्तियार सफ़र। आज की जो हमारी वीडियो है वो जदीद कैटलागिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले मार्क के मुतालिक है। मार्क किसको कहते हैं, मार्क की हिस्ट्री क्या है, मार्क को किसने कब और किस साल इसका स्टार्ट लिया, मार्क के अंदर कौन कौन से जो प्रोजेक्ट थे वो स्टार्ट हुए। आप मार्क के मुतालिक तमाम जो बुनियादी मालूमात हैं इसकी एक जामिया तारीख के मुतालिक आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि जो कैटलाग है, कैटलाग के अंदर जो मार्क का इस्तेमाल कब और क्यों कर शुरू हुआ, इसकी वजह क्या थी। तो जानिए हमारी इस वीडियो के अंदर। मशीन रीडेबल कैटलाग, इसको कहते हैं मार्क। मार्क का जो बुनियादी तस्वर है या जो कंसेप्ट है वो आप ये समझें कि जो कैटलाग हमारा मैनुअल कैटलाग है जो कार्ड्स के ऊपर होता था, उसको जब हम कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो मार्क की सूरत में शिफ्ट होता है या वो मार्क बेस होता है। अब इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लगाई हुई है कि मैनुअल से हम शिफ्ट करें कंप्यूटर्स के ऊपर, तो जब हम मैनुअल सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमें फिर मार्क की ज़रूरत या उसकी नीड सामने आती है। मार्क जो होता है वो मशीन रीडेबल कैटलाग का मुखफ़फ़ है। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी मशीन जिसके ज़रिए हम कैटलाग को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या पढ़ने के काबिल होते हैं, उसको मार्क कहेंगे। और ये एक डाटा फॉर्मेट की वजाहत करता है जिसके ज़रिए कंप्यूटर में किताबियात की मालूमात का तबादला, इस्तेमाल और अपनी ज़रूरत की मालूमात के असूल की तब्दील करते हैं। मार्क एक ऑटोमेटेड कैटलाग तैयार करने में अहम किरदार अदा करता है। इसका जो डाटा है, इसके अनासर आजकल वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़्यादातर लाइब्रेरी में ऑनलाइन अवामी रसाई के लिए कैटलाग की बुनियाद रखते हैं। अगरचे मार्क की कैटलाग में बड़ी अहमियत और जामियत है और इसमें दीगर अनासर के अलावा जिन किताबियाती तफसील का इंतराज किया जाता है उन मालूमात में मुसन्नफ़, उन्वान, एडिशन, कुतुब फरोश कोड, ISBN, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कार्ड नंबर है वो वाला, मौज़ूआती सुर्खी अगर है तो उसके जो इजाफी दराजात है वो दर्ज होते हैं, सिलसिलावार नंबर होता है। इसके अलावा जो मंदरजात के अल्फाज हैं वो होते हैं, तारीख़ होती है, हसूल मवाद की तारीख़ होती है, मौजूदा मवाद की निशानदेही करना होता है, नशर, तरीक़े इरशाद और दीगर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इसमें दी जाती हैं। कंप्यूटर की ईजाद के साथ ही दुनिया भर में लोग इसके इस्तेमाल की तरफ माइल होना शुरू हो गए। रफ्ता रफ्ता कंप्यूटर का इस्तेमाल आम होता गया और दुनिया के सभी इदारे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। ये कैसे मुमकिन था कि कुतुब खाने इसके इस्तेमाल को नज़रअंदाज करते हैं। कैटलाग का आगाज़ दुनिया में पहले कुतुब खाने से ही वजूद में आ गया था। मार्क के मुतल्लिक़ जानने से पहले हमें मार्क की हिस्ट्री के मुतल्लिक़ जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर ताश के पत्तों पर कैटलाग का आगाज़ होता है और 1789 में कार्ड कैटलाग के वजूद ने जन्म लिया। इसके बाद जदीद कैटलाग और जदीद लाइब्रेरी साइंस का साल करार देने वाले मेलविल डेवी ने लाइब्रेरी ब्यूरो के तामन से 1876 में कैटलाग कार्ड का साइज़ मुख्तसस कर दिया। इसके बाद कैटलाग का इस्तेमाल लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1901 में शुरू किया। टाइपराइटर की ईजाद के बाद पहली मरतबा कुतुब खानों में कैटलागिंग के लिए इसका इस्तेमाल 1890 की दहाई में शुरू हुआ और इसके बाद कंप्यूटर की ईजाद ने कुतुब खानों को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। 1960 की दहाई कंप्यूटर की ईजाद के बाद कुतुब खानों की तरक्की के आगाज़ की दहाई कहलाती है। काउंसिल ऑन लाइब्रेरी रिसोर्स CLR ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कुतुब खानों को ऑटोमेटेड करने की गर्ज से 1963 में फ़ंड्स की पहली ग्रांट जारी की। यूँ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ऑटोमेशन और मार्क की जानिब पहला कदम उठाया। दूसरी मरतबा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के कार्ड कैटलाग को मशीन रीडेबल पर मुंतकिल करने और इसके तरीक़ाकार पर बहस के लिए 1965 में बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के 3 मेंबरान ने कैटलाग रिकॉर्ड को मशीन पर मुंतकिल करने के लिए एक तज्ज़ियाती तौर पे या एक तज्ज़िया 1965 जून में किया और इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड का इजरा दिसंबर 1965 में हुआ और यूँ 1965 में ही बाकायदा तौर पर मार्क के ऊपर काम शुरू हो गया। जनवरी 1966 में इसकी मनसूबाबंदी की गई और 1966 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के इंफॉर्मेशन ऑफिस ने तज्ज़ियाती तौर पर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें कुछ इदारों को रील पर कैटलाग डाटा मुहैया करना था। इस सिलसिले में चार सर्विसेज को मद्देनज़र रखकर 16 कुतुब खानों के लिए, जिसमें इंडिया, शिकागो, वाशिंगटन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एग्रीकल्चर,
آرگونے نیشنل لیبارٹری، ہارورڈ یونیورسٹی آف ٹورنٹو جیسی بڑی لائبریریاں شامل تھیں۔ اس ریل کو کمپیوٹر میں فیڈ کرنے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہے۔ اس طرح اس پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا اور 16 کتب خانوں کی قید کو ختم کر کے اسے بین الاقوامی سطح پر متعارف کروا دیا گیا۔ ایک کانفرنس کا انعقاد فروری 1966 میں کیا گیا جس میں آفیشیل طور پر اس پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح عمل میں آیا اور لائبریری آف کانگریس نے 8 ماہ کا ٹارگٹ سیٹ کیا۔ مارک 1 کو اپریل 1966 میں پہلی ڈسٹریبیوشن سیٹ ستمبر 1968 کو عمل میں آیا اور پہلی ٹیپ اکتوبر 1966 میں جاری ہوئی۔ ہفتہ روزہ مارک کی ڈسٹریبیوشن سروسز جو نومبر 1966 اور مارک کا پائلٹ پروجیکٹ جون 1967 میں عمل میں آیا۔ تاہم مارک کے اس پروجیکٹ تھا چند ماہ کے لیے مزید توسیع کر دی گئی اور اس میں 4 مزید اداروں کو شامل بھی کر لیا گیا۔ جون 1967 کو مارک ٹیم کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ مارک کی ڈسٹریبیوشن سروسز پلاننگ کی سٹیج پر ہے اور مارک 2 پر کام جاری ہے۔ اس کا نام مارک 2 رکھ دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کو نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر کئی ممالک میں کیٹلاگ سازی کی توسیعات اور تصریحات کے لیے معیاری تسلیم کر لیا گیا اور مارک 2 کے معیارات کو منظوری کے لیے امریکن ایسوسی ایشن اور امریکن نیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشن جسے ISO بھی کہا جاتا ہے اس نے بھی اس کی منظوری دے دی اور یوں مارک کے ذریعے بڑی تیزی سے مقناطیسی ٹیپوں کو وقفوں سے متعدد نقول کی فراہمی کے پروگرام میں شامل کر لیا گیا اور 50 کتب خانوں اور نظاموں کے لیے جاری کرنے کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا۔ اس پائلٹ پروجیکٹ کے اختتام پر 50,000 مارک فارمیٹ جو ریکارڈ تھے وہ تقسیم کیے گئے اور اس کی باقاعدہ رپورٹ بھی مرتب کر کے 1968 میں شائع کی گئی۔ لائبریری آف کانگریس نے اس پروگرام کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مارک کی ٹیسٹنگ شروع کر دی۔ جولائی 1968 سے مارچ 1968 تک مارک کو ٹیسٹ کیا گیا۔ مارک کو سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے پہلی کتاب جسے اے مارک فارمیٹ کا نام دیا گیا اگست 1968 کو شائع ہوئی۔ 1969 میں مارچ کو آپریشنل سسٹم کو لانچ کیا گیا اور ایک اندازے کے مطابق 1000 ریکارڈ ایک ٹیپ پر ہر ہفتہ جاری کیے جانے لگے۔ مارک کے 4 سب سسٹم ہیں جن میں ان پٹ، فائل مینٹیننس، ریٹریول اور آؤٹ پٹ شامل ہیں۔ 1969 میں لائبریری آف کانگریس نے مارک کے پہلے مینول ایڈیشن شائع کیا جس میں 4 بنیادی عناصر کی وضاحت کی گئی کہ ڈیٹا پریپریشن مینول ایک شائع کیا گیا، ٹرانسکرپشن مینول شائع کیا گیا، سبسکرائبر گائیڈ ٹو دی مارک ڈسٹریبیوشن سروسز یہ شائع کی گئی، کمپیوٹر اینڈ میگنیٹک ٹیپ یونٹ یہ شائع کی گئی۔ لائبریری مواد کے دیگر ذخائر کے لیے جو فارمیٹ متعین کیے گئے تھے اس میں سیریل اور میپس جو تھا وہ اس مینول کے اندر 1970 میں شامل ہوا اور فلمز جو تھی وہ 1971 کے اندر ایڈ ہوئی، مینوسکرپٹ جو تھا وہ 1973 کے اندر ایڈ ہوا۔ اسی طرح 1969 میں ایک ریکون پروجیکٹ شروع کیا گیا جو 1971 تک جاری رہا۔ اس میں تمام سابقہ مارک پر ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا گیا اور مختلف ٹیکنالوجی کا جائزہ لیا گیا جس میں آپٹیکل کریکٹر ریکوگنائزیشن جسے ہم OCR کہتے ہیں 1970 میں اضافی عنوانات کو مشینی خواندگی کی صورت میں ٹیپ پر منتقل کرنے کا آغاز ہوا اور مقبول عام کتب کی کتابیاتی تفصیلات کو مارک ریکارڈ میں شامل کرنے سے اس کی افادیت اور اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فارمیٹ ریکوگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے تحت 58,000 ریکارڈ کو مینول سے منتقل کر کے مارک بنایا گیا۔ ان کارڈ میں 28,000 کارڈ پہلے ہی مارک کی شکل میں موجود تھے جبکہ باقی 22,000 میں سے 18,000 کارڈ انگریزی کے تھے۔ 1973 اور 1972 کے دوران غیر کتابی مواد مثلا نقشہ جات، رسائل، سمیع و بصری مواد کے بارے میں معیار بندی کے تصریحات کا اضافہ کیا گیا۔ انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں کے عنوانات یا مطالعاتی مواد کو ریکارڈ کرنے کا آغاز 1973 میں ہوا۔ 1974 میں مارک سے ریکارڈ کی سالانہ اوسط پیداوار 1,27,000 عنوانات کی شرح سے زائد تھی جبکہ 1975 میں مجموعی مارک ریکارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے زائد تھی۔ 1969 سے قبل پرانے مواد کی مارک ٹیپ پر منتقلی کا عمل 1969 میں شروع ہوا جس کو ری مارک کا نام دیا گیا مگر مالی وسائل کے عدم فراہمی کے باعث یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو سکا۔
مارک کے کئی ورژن ہیں جو مختلف اوقات میں سامنے آتے رہے اور ہر نئے آنے والے ورژن میں پہلے کی نسبت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی، جیسے کہ مارک، یو ایس مارک، کینیڈین مارک، یونی مارک، ری مارک، منی مارک، کو مارک، ڈی مارک، سپر مارک، انٹر مارک اور مارک 21۔ یاد رہے کہ امریکہ میں قومی سطح کا سٹینڈرڈ 1971 میں بنا اور 1973 میں اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تسلیم کر لیا گیا۔ مارک 21 نیسو اور این سی بین الاقوامی سٹینڈرڈ Z39.2 پر بیس کرتا ہے۔ یو ایس مارک، یو ایس مارک، کینیڈین مارک کو مشترکہ طور پر 1997 میں مارک 21 کا نام دیا۔ یو ایس مارک اور کین مارک کی جگہ مارک 21 نے لے لی اور یو کے مارک نے مارک 21 کی حمایت میں اسے ختم کر دیا۔ مارک 21 میں نئے ٹیگ کا اضافہ ہوا۔ لائبریری آف کانگریس کا نیٹ ورک ڈیولپمنٹ اور مارک سٹینڈرڈ آفس تھا، جسے NDMSO کہا جاتا ہے، نئے ویب بیس ڈیٹا کے لیے نئے تعریف یا نئے اس کے جو کوڈز ہیں وہ متعارف کروائے، جو یہ تھے DTD فار اسٹینڈرڈ جنرل مارک اپ لینگویج، یہ ڈیولپ کیا گیا 97 میں۔ DTD فار XML 2000 میں، اور 2000 کے اندر ہی مارک XML جو ہے وہ ریلیز کیا گیا۔ 1994 میں ڈبلن کور تھا، اس کو میٹا ڈیٹا انیشیٹو کا آغاز ہوا۔ اس میں اسٹورٹ ویبل اور OCLC ریسرچ سائنسدان نے کیا۔ مارک کے 15 بنیادی ایلیمنٹس ہیں، جن میں کنٹینٹس ہیں، ٹائٹل ہے، سبجیکٹ ہے، ڈسکرپشن ہے، سورس ہے، لینگویج ہے، ریلیشنز ہیں، کوریج ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، کریشن ہے یا کریٹر، پبلشر وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے بنیادی جو ایلیمنٹس کے اندر آتے ہیں۔ بنیادی مارک کی شرائط، فیلڈز یا ٹیگز اور اشارے، یہ کون سے ہوتے ہیں؟ مارک میں بہت سے ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ مارک میں بہت سے ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، جن میں ان کے بارے میں آپ کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہوتی ہے فیلڈ۔ یہ وہ اصطلاح ہے جو معلومات کے زمرہ بندی کے مختلف حصوں کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ACR قوانین کے بعد مکمل کیٹلاگ جو ریکارڈ ہے، اسے ہر ایک معلومات کو مارک میں ایک فیلڈ دی جاتی ہے۔ یہ فیلڈ مارک ریکارڈ مرتب کرتی ہے یا بناتی ہے۔ مثلا ایک فیلڈ عنوان کی ہے، اس میں ACR کے پہلے ایریا، ٹائٹل اینڈ رسپانسبلٹی کی تمام معلومات درج ہوں گی۔ یا عنوان کی جو فیلڈ ہے وہ مارک کی مثال ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ ٹیگ ہے۔ یہ مارک ریکارڈ میں ہر فیلڈ کو دیا جاتا ہے، اور یہ جو ٹیگ ہوتا ہے یہ 3 ہندسوں کا یا 3 نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ مارک میں بہت سے ٹیگ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اکثر یہ ٹیگ فیلڈ کے بارے میں مخصوص معلومات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اشارے، یا اس کو آپ انڈیکس بھی کہتے ہیں، وہ 2 خالی جگہیں ہیں جو مارک ریکارڈ میں ہر فیلڈ کی پیروی کرتی ہیں۔ یہ خالی جگہ اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہندسے والے کوڈز نمبر 0 سے لے کے 9 ہیں، جو ٹیگ نمبر کے عین بعد درج ہوتے ہیں۔ اکثر ایک ساتھ وہ 5 عددی نمبر کی طرح نظر آتے ہیں۔ پہلا اشارے کمپیوٹر پروسیسنگ کی ہدایت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 245 فیلڈ میں 1 0 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسی بھی عنوان سے شامل اندراج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ عنوان میں شامل اندراج ہونا چاہیے۔ دوسرا اشارہ فیلڈ کے مندرجات کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ مذکورہ بالا 245 فیلڈ میں یہ نمبر اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ عنوان کے آغاز میں کتنے نان فائلنگ والے حروف ہیں۔ ابتدائی مضامین جیسے کہ الف، این یا بھی، جیسے ہم جو واول الفاظ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، فائلنگ میں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہر فیلڈ کے اپنے اشارے ہوتے ہیں اور ایک ہی تعداد میں مختلف چیزوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس پر منحصر ہے کہ ہر مخصوص فیلڈ کی ضروریات یا ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد سب فیلڈ ہوتی ہے۔ مارک ریکارڈ میں زیادہ تر فیلڈز میں معلومات کے کئی ٹکڑے شامل ہوتے ہیں، مختلف معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معلومات کا ٹکڑا بہت اہم ہوتا ہے، اور اکثر لائبریری کی فہرست میں معلومات کے ان ٹکڑوں کو یا چھوٹی چھوٹی جو معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان معلوماتی ٹکڑوں میں سے ہر ایک کو سب فیلڈ کہا جاتا ہے، اور ان کو الگ کرنے اور کمپیوٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ معلومات کے مخصوص ٹکڑے کہاں سے مل سکتے ہیں کے لیے یہ مختلف طریقے ہیں۔ ڈیلیمیٹرز، یہ ایک ایسا کردار یا علامت ہے جو مارک ریکارڈ میں ہر ذیلی فیلڈ کے سامنے استعمال ہوتا ہے۔
ڈیلیمیٹر کمپیوٹر کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ معلومات کا ایک مختلف ٹکڑا آ رہا ہے یا متعدد مختلف حروف ہیں جن کو ہاتھ سے خارج کرنے والے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم یہ ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایس ہے اور اس کے اندر جو لائن لگی ہوئی ہے سلیش ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ دی ہوئی ہے، اور یا اس کے بعد انڈر جو لائن انڈر سکور ہوتا ہے وہ دیا ہوا ہے، انڈر لائن جو دی ہوتی ہے چھوٹی وہ دی ہوتی ہے اس کے اندر۔ سب فیلڈ یہ ایک حروف ترجیح اشارہ ہے جو مارک ریکارڈ میں دکھائے جانے والے ہر سب فیلڈ میں معلومات کی قسم کی وضاحت کرتا ہے۔ MARC ڈسپلے کے اندر یا ڈسپلے کے انداز پر منحصر ہے۔ سب فیلڈ کو جو ہوتا ہے وہ ٹیگ اور اشارے کے 5 حصوں کے بعد ہر ڈیلیمیٹر کے بعد یا سب فیلڈ کوڈ کو ایک ساتھ گروپ کیا جائے گا۔ سب فیلڈ جو کوڈ ہوتے ہیں اشارے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہی خط کا مطلب مختلف شعبوں میں مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ MRC ریکارڈوں میں یہ بہت اہم ہے کہ سب فیلڈ کوڈز کو صحیح طریقے سے بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر عنوان کی نشاندہی کرنی ہو تو A کے ساتھ یہ علامت دی جاتی ہے، سب ٹائٹل کی نشاندہی کرنی ہو تو B کے ساتھ ہم یہ علامت دیتے ہیں، ذمہ دار کے بیان کی نشاندہی کرنی ہو تو C کے ساتھ یہ علامت دی جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی علمی مواد اس کی شکل یا میڈیم کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو H ڈال کے یہ سلیش کا نشان دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیبلیوگرافک جو ہے اس کا مارک کا اسکوپ کیا ہے۔ بیبلیوگرافک ڈیٹا کے لیے مارک 21 فارمیٹ تبادل شدہ اور مخطوطہ مواد، کمپیوٹر فائلوں، نقشوں، موسیقی، جاری وسائل، بصری مواد اور مخلوط مواد کے بارے میں کتابیات کی معلومات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کتابیات والے ڈیٹا میں عام طور پر عنوان، نام، مضامین، نوٹ، اشاعت کے اعداد و شمار اور کسی شے کی جسمانی تفصیل کے بارے میں معلومات شامل ہوتی ہیں۔ کتابیات کی شکل میں مندرجہ ذیل قسم کے مواد کے لیے اعداد و شمار کے عناصر شامل ہیں۔ مارک کے اندر بکس کے لیے BK کی ابریویشن یوز ہوتی ہے، کنٹینیوئنگ جو ریسورسز ہوتے ہیں CR کی ہوتی ہے، کمپیوٹر فائلز کے لیے CF، میپ کے لیے MP، میوزک کے لیے MU، اگر ویژول مٹیریل ہے تو VM اور مکس مٹیریل کے لیے MX جو ٹرم ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ کائنڈز آف بیبلیوگرافک ریکارڈ جو ہوتے ہیں مارک کے اندر وہ کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں، جو لینگویج مٹیریل ہوتا ہے، اس کے بعد نان میوزیکل ساؤنڈ جو ہوتے ہیں، مینوسکرپٹس ہوتے ہیں، میوزیکل جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کمپیوٹر فائلز ہوتے ہیں، پروجیکٹ میڈیمز ہوتے ہیں، کارٹوگرافک مٹیریل ہے، 2 ڈیمنشنز جو نان پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نوٹڈ میوزک ہوتا ہے، کٹ آ جاتی ہے، مینوسکرپٹ آ جاتے ہیں اور مکس مٹیریل اس کے اندر آتا ہے۔ مارک پروگرام نے دیگر کتب خانوں پر بڑے دور اثرات مرتب کیے۔ لائبریری آف کانگریس کے تحت ایک جامع مربوط اور وسیع البنیاد ذخیرہ مواد کے وجود میں آنے کے نتیجے میں دیگر نظاموں کو نہ صرف کتابیات ریکارڈ فراہم کیا گیا بلکہ انہوں نے مارک کے ریکارڈ کو خاص طور پر استعمال میں لاتے ہوئے اپنے علمی ذخیرہ مواد کو بھی نئے خطوطوں پر استوار کیا ہے۔ مارک کی وجہ سے کمپیوٹر کیٹلاگ کو بھی فروغ ملا ہے اور کیٹلاگ سازی کے لیے بین الاقوامی سطح پر یکسانیت پیدا ہوئی ہے۔ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک نے مارک کو عام استعمال کر رہے ہیں۔ کتب خانوں میں کمپیوٹر کے آنے اور استعمال کے بعد کیٹلاگ سازی میں نئی ترجیحات نے جنم لیا اور یہ رائے زور پکڑنے لگی کہ کیٹلاگ کو بھی جدید طریقوں سے منظم کیا جائے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی لائبریری سافٹ ویئر بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں سب مارک بیسڈ ہی ہیں سوائے چند ایک کے۔ اگر کوئی سافٹ ویئر مارک بیسڈ نہیں تو وہ معیاری تصور نہیں ہوتا۔ جب بھی کتب خانوں کو آٹومیٹڈ کیا جاتا ہے کتب خانوں کی صحیح ہوتی ہے کہ اسے مارک بیسڈ ہی بنایا جائے۔ مارک بیسڈ کے لیے جو ہمارا جب ہم مارک کرتے ہیں ایک مینول سسٹم کے اوپر اٹھا کر جاتے ہیں تو یہ مارک کی ایک جو کمیونیکیشن فارمیٹ ہوتا ہے وہ اس طرح وہ اپنی کوڈنگ کے اندر ان کو کنورٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے کریکنگ دی کوڈ اگر کوڈ کو کریک کریں گے تو یہ 3 جو بنتے ہیں ٹیگ بنتا ہے، لینتھ بنتی ہے اور سٹارٹ ایٹ جو ہے نا یہ اس طرح کے آپ کے سامنے کسی بھی آپ سافٹ ویئر کو اٹھا کے دیکھیں گے جب اس کے اندر آپ کیٹلاگنگ کریں گے تو آپ کو یہ والی جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نظر آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیں تو اب یہاں پہ یہ پوری ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، پورا کیٹلاگ جب ہم اس کے اندر کوئی انفارمیشن ڈالتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارک ہے، یہ مارک بیس سسٹم ہمارا ISBN ہے۔ اس میں دیکھیں اوپر ہر چیز دی ہوئی ہے، کنٹرول نمبر ہے، اس کے بعد اس کے میں LC نمبر ہے، ISBN ہے، ISSN ہے، ساری کی ساری جو بیبلیوگرافک جو انفارمیشن ہے اس کو کوڈز کے اندر دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک سیمپل ہے ہمارے پاس لوکل جو ہمارا ریکارڈ سسٹم ہوتا ہے جو مارک بیس ہوتا ہے اس کے لیے۔
اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک لوکل جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی ایک شکل آپ کو دکھا دی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔